अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाजिर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। आज मैं आप लोग को जो बात एक लेसन अमोज़ बात बनाने जा रहा हूँ कि जहाँ पे इंसाफ नहीं होता वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती। हर तरह का निज़ाम चल सकता है, बुरा चल सकता है, कातलाना चल सकता है, हर तरह का निज़ाम चल सकता है, लेकिन जहाँ पे इंसाफ ना हो वो निज़ाम नहीं चल सकता। तो आज की मेरी ये एक नसीहत आमोज़, एक सबक आमोज़ आप लोग के साथ ये डिस्कशन है जिसको मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अक्सर गरी के साथ अच्छे अच्छे नुस्ख़ाजात के साथ ये हिकमत की बातें भी ज़रूरी हैं। पहले तो ये बता दूँ हिकमत होता क्या है। क्या नुस्खा बना लेना हिकमत होता है? नहीं जी, अपनी अकल से अपनी दानाई से काम लेना हिकमत होता है। हिकमत और दानाई दोनों लाजम और मलजूम हैं। कोई कहता है मैं हकीम हूँ, दाना नहीं, तो मैं उसको हकीम नहीं मानता। कोई कहता है मैं एक दाना हूँ, तो वो हकीम भी है। बात करने का मकसद है कि दोनों लाजम और मलजूम है, हिकमत और दानाई। हिकमत होती है दानाई से, अपनी अकल से, लकीर के फ़कीर से नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार है। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे और इससे लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे कि कैसे इंसाफ के बगैर कोई निज़ाम चल सकता है, कोई स्टेट चल सकती है या नहीं। एक बहुत ही नायाब वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप मुस्तफ़ीद होते रहें और इन बातों को लोगों के साथ शेयर भी किया करो। किसी चीज़ को याद करने का एक आसान तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक अक्सर ही है, एक नुस्खा ही है जो मैं आपको देता हूँ, आप उसको भूल जाते हो तो उसका आसान करने का तरीका ये है किसी दूसरे को सुना दो, याद हो जाएगा। ये जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाएंगे। ना सुने कोई नहीं सुनता, वहाँ पे सुना है जहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस है। इस दुनिया में हर इंसान की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है और इन चीज़ों को शेयर किया करें। शेयर करने से इल्म बढ़ता है, जैसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं जी, हम वीडियो की जाना टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको एक दिलचस्प सा वाक़या सुनाते हैं। दो बच्चे थे जी, वो एक मदरसे में उन्होंने एडमिशन ले लिया। वहाँ पे उन्होंने मतलब जो वो आलम फाजिल बने, जो भी उन्होंने किया, मदरसे में पढ़े, तालीम हासिल की। तो आपको ये पता है कि जो बच्चे स्कूलों में मदरसों में पढ़ते हैं वो काम तो फिर बहुत कम करते हैं, क्योंकि भाई हमने उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से की थी कि हम उनसे काम लेते नहीं, फिर वो काम करना उनके लिए मुश्किल होता है। अगर एक बच्चा कि स्कूल मदरसे में पढ़ता नहीं है तो वो हेल्दी होता है, वो काम करता है, तो फिर वो काम करना उसके लिए मुश्किल नहीं। तो अगर कोई एक पढ़ा लिखा बंदा है जिसने ग्रेजुएशन किया है या एक बहुत पढ़ा लिखा, तो उससे हम कहें चल भी कसी पकड़ और ये जो है काम कर, तो उससे नहीं होगा। फिर हम कहें जा तेरा तो कोई हाल है, तो ये बुरी बात है, क्योंकि हमने उसकी ट्रेनिंग नहीं की, उसके मसल्स पक्के नहीं, मजबूत नहीं, तो वो काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, वो जो दो ख़ानदान थे जी, दो घर थे, दोनों मतलब हमसाए थे और दोस्त थे। उन्होंने ना अपने एक एक बच्चे को जनाब किसी मदरसे में दाखिल करा दे कि ये यहाँ से तालीम हासिल करें। अच्छा, उन्होंने ना वहाँ से जी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, सुननी है। उन्होंने ना वहाँ से जी तालीम हासिल की, पढ़ लिख के वो अब वापस आ गए। तालीम हासिल की, कुछ उनको वक्त लगा, 8 साल लगे, 10 साल लगे, वापस आ गए। अब जब वापस आए तो माँ बाप ने कहा चलो जी काम करो। घर में मतलब वेला जो बंदा हो या फ्री हो उसको खिलाया तो नहीं ना जा सकता। उन्होंने कहा जी आप लोग काम करें। अब वो काम करने वाले वो तो पढ़े लिखे बच्चे थे। वो दोनों दोस्त इकट्ठे हुए कहीं नहर किनारे बैठे, उन्होंने दुख सुख के, उन्होंने कहा यार या तो पढ़ते ही ना, चलो जैसे हमारे बहन भाई दूसरे काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, आज हम भी काम करते, कोई दिहाड़ी शिहाड़ी करते, कोई 400 ले आते। उस ज़माने में मतलब जो भी उनका था, तो वो बड़ा परेशान हो गया। तो दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार हम ऐसे करते हैं, हम कहीं और चलते हैं और जहाँ दूर कहीं जाकर ना कोई पढ़ा लिखा काम ढूंढ लेते हैं, तो जिससे हमारा मतलब जो है ना वो रोज़गार भी चल पड़ेगा और घर बार भी हो जाएगा, तो पीछे से भी सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ तो हमें काम मिलने से रहा। दोनों भाइयों ने, जो दोस्त थे वैसे दोनों एक ही महल्ले के थे, दोनों ने प्लान बनाया कि चलो ठीक है। वो जनाब एक स्टेट से, एक रियासत से निकले, अगले किसी राजा की रियासत में चले गए। वहाँ पे जब वो गए तो उन्होंने कहा चलो यहाँ से कुछ पूछते हैं। उनको ना मतलब उन्होंने कुछ खाने पीने की मतलब उनको भूख थी, तो सबसे पहले उन्होंने ये तलाश किया भी यार हमें कोई घर चाहिए जिस पे हमने रहना है किराए के लिए। तो वो उनको किसी ने कहा भी यार वो एक घर खाली है, वो वहाँ पे चले गए जी।
انہوں نے کہا جی ہمیں گھر کرائے پہ چاہیے. انہوں نے کہا جی 1 مہینے کے لیے کرائے پہ چاہیے. انہوں نے کہا کتنا کرایہ؟ انہوں نے کہا جی 1 روپیہ. اس زمانے میں مطلب روپیہ تھا، ٹکا لگا لیں یا روپیہ لگا لیں، جو بھی کرنسی تھی، روپیہ میں مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی 1 روپیہ مہینے کا کرایہ. انہوں نے کہا یار چلو. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، زمانہ پرانا تھا، پیسے کی بڑی ویلیو تھی. انہوں نے کہا یار اگر 15 دن رہنا تو انہوں نے کہا پھر بھی 1 روپیہ. انہوں نے کہا اگر 1 دن رہنا ہو تو انہوں نے کہا بھائی پھر بھی 1 روپیہ ہی کرایہ لے گے. انہوں نے کہا اگر سال رہنا ہو تو انہوں نے کہا پھر بھی 1 روپیہ. بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، سننی اینڈ تک. انہوں نے کہا بھائی تم 1 رات 1 گھنٹہ بھی رہو گے تو روپیہ 1 ہی کرایہ ہے، تم 10 سال رہو، سال رہو، کرایہ 1 روپیہ ہی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، یار موجیں لگ گئی، یہ تو پکا پکا ہی گھر ایک قسم کا ہوگا، روپے میں چاہے سارا سال رہیں گے، عیاشی بھی کریں گے، کھائے پئیں گے بھی، سارا کچھ کریں گے. 1 روپیہ کون سی بات ہے، جتنی دیر مرضی رہیں گے. ان کا پلان تھا بھی ہمیں کو 10-15 دن رہنا تو پھر آگے چل جائیں گے. وہ تو کام کی تلاش میں تھے. وہ ایک بندہ بڑا ایک جو دیکھیں ہر کا مقیاس ذہانت جو ہوتا ہے، سوچنے کی استطاعت جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. ایک نے کہا یار بازار سے پہلے کوئی پتہ لگا لیں کہ بازار میں مارکیٹ میں کیا سین ہے، کچھ ضروری تو نہیں بھی ہم نے یہاں پہ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے جی ان سے بازار میں چل پڑے. بازار میں گئے نا تو ان کو بھوک لگی. انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مطلب ڈیمانڈ کیا. تو انہوں نے کہا جی کیا اس کا لیں گے، آدھا کلو کا، یا انہوں نے کہا 1 روپیہ. انہوں نے کہا اگر ہم 5 کلو پھر بھی 1 روپیہ. اچھا جی. وہ آگے گئے کسی گھی والے کے پاس تو کہتے یار یہ دیسی گھی کتنے کا کلو؟ انہوں نے کہا جی یہ 1 روپیہ کا کلو ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو ڈالڈا ہے یہ جو کمپنی کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی 1 روپیہ کا کلو ہے. وہ بڑے حیران ہوئے. آگے وہ کسائی کے پاس گیا، قصاب کے پاس. ٹھیک ہوگا جی. تو انہوں نے کہا جی یہ 1 کلو گوشت جو ہے یہ کتنے کا؟ انہوں نے کہا جی 1 روپیہ کا کلو ہے. انہوں نے کہا اگر ہم 5 کلو لیں تو بھی 1 روپیہ کا ہے. انہوں نے کہا یار چلو یہ کٹے ہوگا تو ہم نے چلتے ہیں بکرے والے سے پوچھتے ہیں، مٹن جو ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ کلو کتنے؟ انہوں نے کہا 1 روپیہ. وہ بڑے حیران ہے بھی یار وہ بھی کلو 1 روپیہ کا ہے، یہ بھی 1 روپیہ کا. حتیٰ کہ جناب بات مختصر کرتے ہیں، وہاں پہ ہر چیز 1 روپیہ میں تھی. آپ 5 کلو لیں تو بھی 1 روپیہ میں، آپ کلو لیں تو بھی 1 روپیہ میں. سستی سے سستی چیز بھی 1 روپیہ میں ملنی ہے، اور مہنگی سے مہنگی چیز بھی 1 روپیہ میں. وہ ایک راجہ کا سسٹم تھا کہ اس نے اس کو سٹیبل کیا ہوا تھا. مطلب کچھ چیزیں مہنگی ہوتی وہ بھی 1 روپیہ میں، جو سستی ہیں وہ بھی 1 میں ہی ملنی ہے. وہ جو بندہ تھا نا، اس کا ایک دوست تھا، وہ کہتا یار یہاں تو موجیں 10 دن ہم رہتے ہیں یہاں پہ، کچھ جان شان بناتے ہیں، کھاتے ہیں. وہ جناب 5-5 کلو گوشت لے آئے جناب، اور گھی. وہ جو دوسرا تھا نا ذہین تھا، جس نے پہلے کہا کہ یار بازار میں مارکیٹ میں کم از کم ہمیں راؤنڈ تو لگانا چاہیے، وہ کہتا اللہ کے بندے یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں ہم نہیں رہتے، یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا تو یہ غلط ہے، میں تو بھی نہیں یہاں پہ رہتا. دوسرے نے کہا یار بات سن میری، ہم یہاں پہ پکے نہیں رہ رہے، ہم نے یہاں پہ 15-20 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ رہنا ہے، اس کے بعد ہم نے چلا جانا ہے. ہم نے نا یہ مہینہ کھانا پینا اور اپنے جان والی کام بڑا سستا ہے، نہ ہمیں رہنے کا مسئلہ. 1 روپیہ ہمارا رہنے پہ لگے گا، اور زیادہ سے زیادہ ہم 15-20 روپیہ خرچ کر لیں گے پورے مہینے میں. اتنی چیزیں گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں روپے میں مل جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ بس کھاتے پیتے ہیں، صحت اور جان بناتے ہیں، پھر ہم آگے چلے جائیں. وہ اس کو روکے، وہ کہے یار ہم پھنس جائیں گے، ان چیزوں سے بچ جاؤ. خیر وقت گزرتا رہا. انہوں نے کہا نہیں جی. خیر دونوں کی مشاورت ہوئی تو ڈیسائیڈ یہی ہوا کہ ہم 1 مہینہ یہاں پہ رہیں گے، اس کے بعد جینا ہم آگے چلے جائیں گے. یہ ڈیسائیڈ ہوگا جی ان کے درمیان. ادھر اب یہ یعنی وہاں پہ انصاف نہیں تھا. ہر چیز کی ویلیو جو تھی، ہر چیز کی جو قدر تھی وہ 1 روپیہ تھی جو آپ کے سامنے نظر آ رہی تھی. تو وہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا. وہ جائیں بازار سے 1 روپے کا 5-5 کلو گوشت، 1 روپے کا گھی، جو چیز بھی ملتی وہ لیتا، کھاتا پیتا، انجوائے فل ہو رہا تھا. وہ تو جناب ان کی جانیں شانیں. وہ پتلے پتلے سے اسٹوڈنٹ تھے. اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی منسٹر کا بھی بیٹا ہو، وہ غریب الوطن غریب ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کو بھی کبھی امیر نہیں ہو سکتا. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ غریب ہے، اگر وہ امیر ہے تو پھر وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. سیکھنے والا ہمیشہ غریب کا رہے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہیں. اچھا وہ جو اس نے جناب انہوں نے کھانا شانا، انہیں اچھی گردنے شردنے اور بڑا مضبوط اور جان شان بن گیا اور بڑے فٹ ہو گئے. وقت گزرتا رہا.
ایک دن نا اس راجا کی ریاست میں ایک بندے کا قتل ہوگا، راجا کی جو کچہری تھی نا اس میں مطلب ایک بندے کا قتل ہوگا۔ اب یہ قتل ہوتا ہے، یہ کوئی بھی مطلب ہے جہاں پہ اس کا قصاص ہوتا ہے، تو بادشاہ کے پاس یعنی وہ جو راجا تھا اس کے پاس وہ شکایت کی جی بندہ قتل ہو گیا ہے۔ تو راجا بڑا، پھر راجا وہی تھا جس نے 1 روپے کا کام چلایا تھا کہ ہر چیز ہی 1 روپیہ میں چاہے کوئی جتنے لے۔ اس نے کہا تو پھر اس میں سوچنے والی بات ہی کوئی نہیں، چھوڑو ساری باتیں، جس نے قتل کیا اس کو پکڑو اور سزائے موت کر دو۔ ایک ہی منٹ میں فیصلہ سنا تھا، سزائے موت کر دو۔ اور یہ فیصلہ ایک منٹ میں ہی سنانے والا تھا، مطلب سب نے دیکھا بھی اس نے قتل کیا ہے تو اس کو سزائے موت ہی ہونی۔ اچھا جی، وہ اب اس کو نا مطلب انہوں نے پھانسی پہ وہ جو پھٹے اور تختے بنے ہوتے ہیں اس پہ مطلب جو اس نے چڑھانا تھا وہ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک تندی سی ہوتی ہے، اس میں اس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائے۔ تو نیچے سے وہ پھٹے کھینچ لیتے ہیں، بندہ نیچے چل جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ اس کو پھانسی کی سزا کہتے ہیں۔ انہوں نے جناب وہ بندے کو پکڑا اور اس کو پھٹے پہ چڑھایا اور اس کے گلے میں جو ہے نا وہ تندی ڈالی۔ تو وہ بندہ بڑا پتلا سا تھا، لسڑو سا تھا، بالکل نفیس تھا، اس کے گلے سے نا تندی نکل گئی، یعنی وہ جو لگانے لگا تھا وہ نیچے رہ گیا، تندی نکل گئی، وہ اس کے گلے میں پوری نہ آ رہی تھی۔ اب وہ اتنے تھے عجیب و غریب قوم کہ وہ تندی کو کلوز نہیں کر رہے تھے، بس وہ یہ دیکھ رہے تھے بھی اس کے گلے میں پوری نہیں آتی۔ وہ بادشاہ کے راجا کے پاس گئے، کہتے راجا صاحب بات یہ ہے، جس بندے نے کیا نا قتل اس کے گلے میں تندی پوری نہیں آتی، بندے کی گردن بڑی پتلی ہے، تندی موٹی ہے، تندی مطلب اس طرح کہہ لے بھی چوڑی ہے، گردن اتنی سی ہے تو یہ پوری نہیں آتی۔ تو راجا نے کہا یہ کون سی بات، آپ وہ بندہ تلاش کر لیں جس کی جو گردن ہے بڑی موٹی ہو اور تندی اس پہ پوری آ جائے، انصاف دیکھتے جائے گا۔ اچھا، وہ پیادوں کو حکم لگا جی بازار سے مارکیٹ میں کوئی جو بندہ آپ کو ملے جس کی گردن اچھی خاصی موٹی ہو، جو اس تندی میں پوری آ جائے تو اس کو آپ کر دیں، بندہ ہی دینا ہے ہم نے، بندہ مرا اس کے بدلے بندہ دینا ہے ہم نے، راجا نے یہ حکم سنا۔ تو کسی نے کہا یار وہ جو ہمارے 2 آئے ہوئے ہیں باہر سے، انہوں نے یہ مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے تو ان کو بھی نظر مار لینا، کہیں شاید تندی کے برابر وہ بھی آ جائے۔ تو ادھر تو صاحب کھا رہے تھے، 1 مہینے سے سم پل رہے تھے، اچھے طریقے سے اپنی جانے شانے بنا رہے تھے اور موٹے تازے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو رہنا ہی 1-2 مہینے تھا، جان شان بنی تھی، ایک کی تو گردن اس طرح تھی وہ اس طرح مڑتی ہی نہیں تھی، اتنی موٹی بنا لی اس نے کھا کھا کے۔ بھائی باہر سے آئے ہوئے تھے اور فری میں مل رہا تھا، ساری چیزیں ان کے لیے ایک قسم کی فری تھی۔ اچھا، وہ جو پیادوں نے کہا چلو، ان کے ذہن میں یہ بات، انہوں نے کہا چلو نظر مار لیتے یار، کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے جناب دروازہ نوک کیا، اندر بیٹھے تھے 2 نوجوان کھا رہے تھے، وہ بھی جو کہتا یار 1 مہینہ رہیں گے پھر چلے جائیں گے، اور وہ دوسرا بندہ جو تھا وہ تھوڑا سا ذہین بھی تھا اور عقل مند بھی تھا، جو کہتا یار یہ کام نہیں، وہ اس نے کھایا بھی کم، وہ پتلا ہی رہا، نفیس آدمی تھا۔ انہوں نے جناب اس کو پکڑا، تندی ویٹ آئی، مجال تھی تندی کی جو باہر نکل جاتے این پوری، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، چل بھائی راجا کی کچہری میں چل، وہ جو تخت ہے اس پہ۔ وہ کہتا ہے یار مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میرا نقصان میں نے کیا کیا، مجھے میرا جرم تو بتاؤ۔ کہتے بتاتے چل، اس کو لے گا، وہ بار بار بیچارہ روئے چیخے چلائے بھائی یار مجھے میرا قصور تو بتا دو، میرا قصور کیا ہے۔ وہ کہتے بھی بات یہ ہے، راجا کی کچہری میں ہوا ہے بندہ قتل، ٹھیک ہو گیا، جس بندے نے کیا نا قتل اس کے گلے میں یہ تندی پوری نہیں آتی، اس کی گردن ہے چھوٹی اور پتلی، تندی کا سائز ہے موٹا اور چوڑائی میں۔ اب ہمیں اس بندے کی تلاش تھی جس کے گلے میں یہ تندی پوری آتی ہو، کیونکہ ہم بندہ قتل ہوا ہے تو قتل کے بدلے ہم نے بندہ دینا تھا، تو بھائی آپ کی آئی ہے فٹ، تو لہٰذا آپ کو ہم قربان کریں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ اس نے کہا جب میں نے کیا نہیں تو پھر؟ وہ جو نفیس آدمی تھا، کیا نام اس کا تھا، جو ساتھ والا دوست تھا، اس نے کہا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا جب ہم آئے تھے تو انہوں نے کہا 1 سال بھی رہے تو روپیہ، 2 سال بھی رہے کرایہ تو روپیہ، اور 1 رات بھی رہے تو روپیہ، ہر چیز روپیہ، تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا یار یہاں پہ ہم نہیں رہتے، ہم چلے جاتے ہیں، یہاں پہ انصاف نہیں ہے، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو رہا ہے اب بھگتو۔ انہوں نے جناب اس بندے کو پکڑا، اس کو تندی فٹ کرے اور بندے کو پھانسی کی سزا ہو گئی، بندہ جو ہے وہ مر گیا۔ راجا کو جا کے بتا دیجیے جو بندہ قتل ہوا تھا اس کے بدلے میں ہم بندہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا، انصاف ہو گیا، اوکے ہو گیا، بندے کے بدلے میں بندہ آپ لوگوں نے دے دیا، تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ اندازہ لگائیں کہ جس قوموں میں یا جس ماحول میں
وہ دوست جو تھا وہ وہاں سے نکل گیا. یہ آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو مفاد مل رہا ہے. اب میں اپنی پوائنٹ پہ آتا ہوں. جس جگہ پہ آپ کو مفاد مل رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے، تو وہاں پہ مفاد لینے سے پہلے اس کا بیک بون ضرور جان لیجیے گا کہ اس مفاد کے پیچھے کیا ہے. ہم لوگ مفاد کو دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے نہیں دیکھتے کہ اس کا رزلٹس کیا آنے والے ہیں، اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے. یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. پھر اور جہاں پہ آپ لوگوں نے انصاف کرنا ہے. اب ایک پوائنٹ کی بات اور، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ سب میں انصاف کریں. ایک چھوٹے لیول سے آپ تربیت کرتے ہیں. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، تربیت برسوں سے ہوتی ہے، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. مثال ہے، یہ ایک شعر ہے، میں نے اس کا مفہوم سنایا ہے، صحیح پراپر نہیں سنایا، کہ جو تربیت ہوتی ہے اس کے لیے سال لگتے ہیں. اچانک حادثے نہیں ہوتے، اچانک رزلٹس نہیں آتے. ہمیں ٹائم صرف کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے، پھر جا کے اس کے رزلٹس آتے ہیں، پھر جا کے تربیت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. تو آپ لوگ ایک نیک سیرت ہونے کے ناطے آپ لوگ خدا کے خاص بندے ہو، جو اکثیر گری کے ساتھ اٹیچ ہو، جو حکمت کے ساتھ اٹیچ ہو، جو دانائی کے ساتھ اٹیچ ہو. تو آپ میں یہ وسعت ہونی چاہیے کہ آپ کی آنے والے نسلیں بھی اس علم کا پرچار کریں، نہ کہ وہ ان کی جو تربیت نہ ہو. آپ ان کو ضرور گائیڈ کیا کریں، ڈیلی کی بنیاد پہ لیکچر دیا کریں، نصیحت آموز دیا کریں. جب خود کریں گے تو وہ کریں گے. اثر رکھتی ہیں ان کی باتیں جن پہ خود کوئی اثر ہوا ہو. تو جب آپ کسی کا اثر لیں گے، بڑا نہ بنا کریں. یہ میری نصیحت ہے. علم کو سیکھا کریں. سیکھنے کے لیے جھک جانا اچھی بات ہے، اور جو جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، بار بار ان لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ ہم کوئی ایک شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے.